अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कुछ 2 या 3 महीनों से तहरीक अदम एतमाद का मामला सरगर्म है। पाकिस्तान की इस सियासत में तहरीक अदम एतमाद की बातें होती रहीं, अपोजिशन बड़ी मुतहरिक नज़र आई। इन तमाम अमूर के ऊपर हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आई और ये कहती हुई भी नज़र आई, वफाकी वज़रा की जानिब से ये स्टेटमेंट दिए गए, बयानात दी गई कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन फ़कत बात कर सकती है, इसको नहीं ला सकती है ईवान के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है उनको शिकस्त हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म भी बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने अपना वर्क किया, काविशें की, इत्तेहादियों को साथ मिलाया, हुकूमती सफ़ों में कोई किसी हद तक तकसीम का जो तासुर है वो भी हमें नज़र आया। उसके बाद एक्विजिशन जमा करवा दी गई। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने ये दावा भी किया कि हमारे पास जो मतलूबा जो अददी बढ़तरी है उससे ज़्यादा है, तो हम बड़ी आसानी से इस तहरीक को कामयाब बना लेंगे। जहाँ पर यह बयानात अपोजिशन के सामने आए तो वहीं पर हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली और ये कहा कि मुनहरिफ अरकान जो हैं हम उनको इजाज़त नहीं देंगे कि वो वोट कास्ट कर सकें पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो जाएगा, यानी पहले से ही वोट डालने पहले से ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद फिर अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया और उसके बाद दोबारा से इत्तेहादियों से मुलाकातें दोबारा से शुरू हो गई, मुशावरतें हुई, इजलास रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। ताहम अब मामला कुछ यूँ हो गया है कि काफ़िले की जानिब से कहा गया है कि हमने तमाम तर मुशावरत कर ली है, सियासी हालात को देखते हुए हमने फ़ैसला कर लिया है। बोझा शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है काफ़िले की, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे मुल्क की सियासत में बड़े अहम है, जिसके अंदर इत्तेहादी अपना ये फ़ैसला कर लेंगे, BAP भी अपना फ़ैसला करेगी और MKM भी अपना फ़ैसला करेगी। वाकई मुश्किलात हैं हुकूमत के लिए। अगर इत्तेहादी निकल जाते हैं, वजारतें छोड़ देते हैं, तो उस सूरत में फिर मौजूदा जो हुकूमत है वो यकीनी तौर पर अपोजिशन में बदल जाएगी और जो अपोजिशन है वो हुकूमत में बदल जाएगी। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब देने की जो ओहदा है वो देने की बातें भी हो रही हैं, तो किस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ा आसान होगा, मुश्किल होगा ये फ़ैसला करना। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। MKM और पीपल्स पार्टी के रवैये के ऊपर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ये कहती हुई नज़र आ रही है कि MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, MKM को साजिश के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर किया गया। बलूचिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म ने हाफिज़ाबाद में जो जलसा किया है काफ़ी एक दीगर जो है रवायती अंदाज़ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का होता है उससे हट कर जो है उन्होंने अंदाज़ अपनाया है और उस तरह से नहीं अपोजिशन को तज़हीक आमेज़ जो जुमले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से किए जाते हैं, बोले जाते हैं, भगोड़ा, चोर, डाकू, ऐसे रवैये, ऐसे बयानात या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हमें होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया। तो इस बदलते हुए रवैये के ऊपर भी बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, बल्कि सॉरी मुनीर अहमद साहब। मुनीर अहमद साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद एक तो आपसे मुलाकात भी हो रही है और आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद की जहाँ से बातें शुरू हुई, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आई, अपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आई। क्या लगता है रिक्विजिशन तो जमा हो चुकी है, अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर ली है, अब इत्तेहादियों से ज़्यादा उम्मीदें हैं। इत्तेहादी आपको कहाँ स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं? अब देखें, काफ लीग के ऊपर सारा मामला इस वक्त डिपेंड कर रहा है और हमने अगर माजी की जो काफ लीग की सियासत अगर उसको हम देखें तो उनकी हमेशा से कोशिश होती है कि वो हुकूमत में किसी ना किसी तरह से रहें और जिनकी हुकूमत बनने वाली होती है तो वो उसी तरफ को थोड़ा उनका झुकाव हो जाता है। अगर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखें और उसके बाद वो जो 10 साल हैं तो हनीमून पीरियड काफ लीग का रहा और उसके बाद अब जो सूरत हाल नज़र आई तो फौरी तौर पे उन्होंने इस कैंप में शमूलियत इख्तियार करना मुनासिब समझा और उनकी बहुत वैलिड सीट्स हैं और अगर जैसे उन्होंने 24 घंटे का भी कहा है कि यानी आज मेरा ख्याल उनका 24-48 घंटे आज जो है उनका फैसला मुतवक्को है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी टोन भी बदली है और अब परफॉर्मेंस की कुछ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले वो जो धमकी अमेज़ लहजा था मुखालफिन के लिए, अपने इत्तेहादियों के लिए और अपने जो नाराज़ लोग हैं उनके लिए, वो भी अब काफ़ी बदला है। फिर जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जो जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो अब ही रियलाइज ना इत्तेहादियों को क्या हो गया? आपने कहा कि हनीमून का जो पीरियड होता है अमूमन तो ये देखा जाता है कि हनीमून के बाद जो है वो अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ जाती है, यहाँ पर तो इख्तलाफात बढ़ गया, तो ये क्या हुआ? तो ये दोनों सूरतें मुमकिन होती हैं हनीमून पीरियड के बाद। ज़्यादा या तो एक दूसरे के आप रियलाइज़ कर लेते हैं
اور سم ٹائمز آپ کو اچھی پروپوزیشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ یو کنٹینیو ود اٹ، اور کبھی آپ کو اگر کچھ چیزیں اچھی نہیں نظر آ رہی ہوتی تو پھر آپ اپنا سائڈ بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اب سیاست میں جو سیاسی ہنی مون ہے نا، اس میں ہمیشہ جو آپ کا مفاد ہے، آپ کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ زیادہ وہ ہوتا ہے. اور سیاستدان پاکستان میں تو بہت اپرچونسٹ، اور جس طرح ہم نے عام طور پہ دیکھا، کبھی بھی عوام کی فلاح و بہبود یا ایک پولیٹیکل انٹیگریٹی، پولیٹیکل آنیسٹی وہ نہیں رہی. اب اگر ہم اسی چودھری برادران کے حوالے سے بات کریں، ان کے جو بڑے تھے چودھری ظہور الہی صاحب، وہ سیاست میں ایک رواداری اور ایک انٹیگریٹی کی علامت سمجھے گئے ہیں، اور ہمیشہ سے سمجھے گئے ہیں، اور انہوں نے عوام کے لیے سیاست کی. لیکن اب حالات ذرا تھوڑے سے ابھی کافلی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کسی حد تک کہ ایکسپوز ہوئے ہیں یا بہتر کھیلے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا جیسے اب کافی اس وقت صورتحال واضح ہو چکی ہے، اور اب پوری جو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کاف لیگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر تو ان کو، جیسے انہوں نے کہا ہے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ دی جائے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے ابھی بہت ریلیکٹنٹ ہیں، ایک قسم کے ان کا رویہ بہت ریجڈ ہے. اگر وہ کہیں سے تھوڑی سی انکلینیشن دکھا دیتے ہیں، اوکے فائن، پرویز الہی صاحب ول بی دی چیف منسٹر، وہ سکون سے بیٹھ کے ان کو کہیں گے بائے بائے. یہ آپشن ابھی بھی ہے اس حکومت کے پاس کہ آفر کر سکتے ہیں؟ اس حکومت کے پاس تو ہمیں اس وقت تک، میں نے بتایا نا کہ ہمیں کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کی انکلینیشن پہ ہے نا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کہ کیا آپ اپنا فیصلہ بدلنے پہ یا عثمان بزدار کو ہٹانے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کہیں سے کوئی اشارہ تو دیتے ہیں نا، تو نہیں رہا، ہمیں اشارہ نظر نہیں آ رہا. اگر تو ایسی ہی صورتحال رہی تو ہمیں چودھری برادران جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح. اور کیونکہ ان کو سیاسی جوڑ توڑ میں وہ اپنا کردار ہمیشہ سے ادا کرتے ہیں. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بنا دیا جائے، بظاہر ایسا تاثر لگ رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، جی پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پنجاب میں کس حد تک جو ہے وہ متاثر ہوگی یا ان کو بھی بینیفٹ ملیں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک صورتحال یہ ہے کہ جو نون لیگ کی سیاست ہے نا، ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں جو پچھلے الیکشنز میں مینوور کی گئی تھیں. صحیح. ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی بنی ہوئی ہے، جو انہوں نے کام پنجاب کے اندر کیے تھے ساری صورت وہ انہوں نے کر کے رکھی ہوئی ہے. تو ان میں اگر کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں آتا تو ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت مستحکم ہمیشہ سے رہا ہے. 19-20 کا فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن اسی طرح جو چودھری برادران ہیں ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے، اینڈ دے ہیو ویری اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی. تو وہاں سے آپ ان کو نہیں ہلا سکتے، ادھر سے ان کے اپنے جو وہ ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ اس دن ہم جو بات کر رہے تھے نا، وہ جو کال وال والا اور وہ جو حساب کتاب، تو وہ بھی فیکٹر ہمیشہ سے رہتا ہے چودھری برادران کے ساتھ. وہ تو کہہ رہے ختم ہو گیا، کالز نہیں آ رہے، وہ بلکہ کہا گیا ہے ہمیشہ سے کہتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمارا ان کے ساتھ پیار محبت کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ چلتا رہتا ہے. وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا نیوٹرل ہو چکے ہیں. نہیں، وزیر اعظم نے کہا نا، میں تو چودھری برادران کی بات کر رہا ہوں، کانسٹیچوئنسی کی، کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے اس میں چودھری برادران ہمیشہ سے جو ہیں وہ ایک خاص ونگ کالز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں، وہ کالز گروپ کا حصہ ہیں. اچھا. وہ ہمیشہ سے وہ کہتے بھی ہیں کہ اب آپ اگر پچھلے 20-25-30 سال کی آپ اگر سیاست دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے فرض کریں اگر آپ دیکھ لیں، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ نہیں، اب وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کا اپنا ایک مستقل مزاجی کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ سب مل کے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر کاف لیگ اور نون لیگ کو جوائن کر لیتی ہے اور ان کو ایشورنس دی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ایک اشارہ آیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دی جا سکتی ہے. اس حوالے سے مزید بھی سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ناظرین یہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اپوزیشن کی سیاست کے حوالے سے، اور حکومت کیا حکمت عملی اپنائے گی، ان تمام صورتحال کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ ابھی بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس طرح کل حافظ آباد میں جلسہ کیا ہے، تو ماہرین اور تجزیہ کار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک منفرد انداز تھا ان کا، روایتی جو انداز اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ میلسی میں جو جلسہ ہوا ہے یا جو انہوں نے لوئی دیر میں جلسہ کیا تھا، کس قدر انہوں نے اپوزیشن کو جو بیانات، جو ان کے جملے جو کسے تھے یا تضحیک امیز آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے الفاظ چور، ڈاکو، بھگوڑا یہ کہا گیا تھا، ویسی چیزیں جو ہے وہ نہیں کی گئیں، بلکہ ایک الگ ہٹ کے اپنے کارکردگی بتائی ہے حکومت نے۔ اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، صحت کارڈ کے پر کام کیا ہے، اسکالرشپس ہم نے دی ہیں، احساس پروگرام ہم نے متعارف کروایا ہے، جوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام ہم نے متعارف کروایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں، جو کہ اچھی چیز بھی ہے کہ اسی طرح حکومتوں کو اپنی بات کرنی چاہیے، عوام میں جب وہ جاتے ہیں تو بتانا چاہیے کہ کن پروجیکٹ کے پر کام کیا ہے۔ منیر صاحب، وزیر اعظم نے جس طرح سے کل حافظ آباد میں کل جلسہ کیا، ایک تو خوشائند بات ہے کہ روایتی انداز سے انہوں نے ہٹ کے جو ہے وہ اس طرح کے جملے نہیں کیا، البتہ یہ ضرور کہا کہ 3 چوہے نکلے ہیں، چلیں اس حد تک اگر چلیں معاملہ اگر کر بھی لیں اگر باقی چیزوں کو چھوڑے، لیکن انہوں نے کہا کہ بڑا کچھ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، صحت کارڈ ہم نے دیا ہے، اسکالرشپس دی ہیں ہم نے، احساس پروگرام دیا ہے، جوانوں کے لیے قرض ہم نے لے کر آئے ہیں تاکہ جوان ہنر بھی سیکھیں اور اپنا کاروبار بھی کر سکیں۔ تو کارکردگی تو اچھی بتا رہے ہیں وزیر اعظم۔ رضا صاحب بالکل، پہلے تو جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے جو رویے میں تبدیلی، شکر ہے 5 سال، اگر 1.5 سال تقریباً کچھ دھرنوں کا اور اسے کچھ پہلے کا، اور یہ 3.5 سال یہ جو ایک بہت ہارش ٹون وہ رکھتے تھے، اور جو کہنا چاہیے کہ لوگوں کو غلام سمجھنے کی اور اگریسو ٹون جو تھی، وہ کسی بھی دانشورانہ سیاست کا وہ حصہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب ان کی ایٹ لیسٹ اینڈ آف دا ڈے ہی لرن لائک پی ٹی آئی کو اپنی مائل ٹون رکھنی ہے اور اپنی پرفارمنس بتانی، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ فائنلی ہی لرنڈ۔ اس کے اوپر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ جو کسی نے مشورہ دیا یا خود انہوں نے، میرا خیال ہے کہ کسی نے مشورہ دیا ہے، کسی کی فائنلی انہوں نے سن لی ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا، اب جو ان کے یوتھ گروپ جو ہے، جو ان کے نوجوان ہیں، جو بہت زیادہ ایگریسو پوسٹ کرتے ہیں، بہت ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں کسی بھی اختلافی امور کے اوپر، تو بھائی جان اب آپ بھی ذرا سمجھ لیں کہ اب عمران صاحب نے سمجھ لیا ہے، اب آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ نہیں کرنی ہے، کارکردگی بتانی، اور اب کارکردگی بتانی ہے، اور ہارش آپ نے بھی نہیں ہونا ہے۔ اپنے لیڈر سے یہ کم از کم ضرور سیکھ لیں اب۔ اور دوسری بات جو انہوں نے پرفارمنس کی بات کی ہے نا، اب پرفارمنس میں سب سے زیادہ وہ سوشل ہیلتھ پروٹیکشن رجیم کی بات کرتے ہیں، صحت کارڈ کی، جو بیسکلی انشورنس کے بیسڈ ہے کہ آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے۔ 2015 میں جب یہ صحت سہولت کارڈ جب لانچ ہو رہا تھا، جرمنی کے تعاون سے ان کے بینک نے اس پہ کافی بڑا سافٹ لون دیا تھا، تو میں اس کا ایک حصہ تھا۔ یہ 2015 میں لانچ ہوا تھا، اور کے پی اور فیڈرل یہ یہاں پہ لانچ ہوا تھا۔ کے پی میں اس وقت گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور یہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی۔ تو بیسکلی یہ جو ایگریمنٹ ہے دیٹ واز سائنڈ بائی نواز شریف گورنمنٹ، اس میں وہ تھا، اور یہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی، جیسے ہم گاڑی کو پہلا گیئر دوسرا گیئر ایسے کرتے ہیں، تو اب اس پہ پی ٹی آئی کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب انہوں نے صحت کارڈ جو اس وقت لانچ ہوا تھا گریجولی اس کو انہینس کیا ہے۔ لیکن اس میں 1-2 چیزیں ابھی جو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں پر اور اس کی شکایات سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئی ہیں، اخبارات کے اندر بھی خبریں آئی ہیں کہ اتنا رسپانسو نہیں ہیں وہ ہاسپٹلز یہاں پہ جن کو پینل پہ رکھا گیا ہے۔ تو اب ایک لانچ تو ہو گیا ہے، ہر جس کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے اس کے پاس جو کنبے کا سربراہ ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے 1 سال میں اپنی کوئی بھی جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جو بڑی نوعیت کی چند ایک بیماریاں وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر کورڈ نہیں ہیں۔ تو لیکن چلیں دیٹس اے بگننگ، اور اس کو ایکسپینڈ کرنا اور ہر پاکستانی کو یا ایسے دینا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کے پاس،
اور اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ سم ہاؤ اس کو اس طرح سے مینج نہیں ہونے دینا چاہتی. اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو انکریج نہیں کرتی. اس کا ایک حصہ ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا. حکومت تو کرتی ہے جس نے پریمیم پے کرنا اسٹیٹ لائف انشورنس کو, لیکن اسٹیٹ لائف کا اس کے جب ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس کے اندر ایک کمپوننٹ رکھا تھا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز بھی کرے گی, اس کی آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی کمیونیکیشن پروگرام اور کوئی کلسٹر کمیونیکیشن کے اوپر بات کرے گی. وہ سلک نے نہیں کیا, اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے وہ نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ جب صحت کارڈ کی بات ہوتی ہے تو ناقدین یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کو اپنے ہاسپٹلس کو بہتر کرنا تھا. سرکاری ہاسپٹل اگر آپ بہتر کر لیتے, یہ جو آپ پیسہ آپ یہاں پر لگا رہے ہیں کارڈ میں, تو وہی پیسہ اگر آپ سرکاری ہاسپٹلس میں لگاتے تو لوگوں کو بہتر علاج بھی مل سکتا تھا. صحیح ہے. تو یہ کسی حد تک درست ہے. اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ تھا کہ جب ہم اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے ایک پورا جو ہیلتھ سینیریو کہہ لیں جو ہمارا ہے اس کو انالیسس کیا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا کہ زیادہ میجر جو ڈیزیزز ہیں جس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور پیسہ نہیں ہوتا, وہ کون سی ہیں. تو وہ پھر اس آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس کو رکھا گیا تھا بنیادی طور کے اوپر ایک خاص آمدنی سے نیچے والے لوگوں کے لیے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک خاص سطح سے نیچے کے لوگ ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان تک رسائی بہت مشکل ہے. اور بڑے گورنمنٹ ہاسپٹلز جہاں پہ وہ سہولتیں موجود ہیں وہ ہر ضلع کے اندر موجود بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ نہ کہیں قریبی اضلاع کے اندر اس طرح کے پرائیویٹ ہاسپٹلز موجود ہیں. کانسیپٹ یہ تھا کہ جو سیریس جو بڑی بیماریاں ہیں اس کے لیے جو نیچے کا طبقہ ہے اس کی ایکسس بڑھائی جائے. لیکن بہرحال اب تو لیکن کسی حد تک بہتر ہے, نہ ہونے سے بہت ساری جو چیزیں نہ ہونے سے, لیکن آپ کی بات یہیں سے گفتگو کا آغاز بھی کریں گے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور دیگر موضوعات بھی شامل کریں پروگرام میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد عظیم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے. وزیر اعظم نے کل جس طرح سے اپنے جلسے میں کہا کہ میں کوئی عام کھلاڑی تو تھا نہیں اور نہ ہی میں کوئی ٹماٹر یا آلو کی قیمتیں پتہ کرنے آیا تھا, میں تو ایک قوم کی تربیت کرنے آیا تھا, ایک قوم کو بنانے کے لیے آیا تھا. اس بیان کے تناظر میں جہاں پر وزیر اعظم بار بار یہ بھی کہہ چکے ہیں اور جتنے اجلاس اس حکومت میں مہنگائی کے حوالے سے ہوئے ہیں خصوصی طور پر کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی, عام بندے کی مشکلات ہیں, ریلیف دینے کے لیے کاوشیں بھی ہم کر رہے ہیں. تو وہیں پر وزیر اعظم نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے تو یہ تاثر ملا ہے کہ شاید وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل یا دیگر ممالک سے ہی روابط کے لیے وہ بات کریں, وہیں پر جا کے سپیچز کریں, تقاریر کریں. ملک کی جو ضروریات ہیں, یہاں کے بسنے والے جو شہری ہیں ان کی جو ضروریات ہیں, اشیاء خور و نوش ہے, ان کی قیمتوں کو مستحکم کرنا یا اس حوالے سے ان کو ریلیف دینا وزیر اعظم کا مقصد نہیں رہا ہے. ان کے بیان سے یہی تاثر لیا جا سکتا ہے. منیر صاحب, کل جس طرح وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا تو کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف تو یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی, مہنگائی اتنی ہوگی ہے, دوسری طرف کہتے ہیں تو میں تو ان قیمتوں کے لیے آیا ہی نہیں تھا کہ میں پتہ کر سکوں. یہ کیا معاملہ ان کے دوست صاحب آپ کہتے ہیں نیند کسی اور وجہ سے نہیں آتی, لیکن یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے کہ کوٹ اینڈ کوٹ میں قوم بنانے آیا تھا. اب بندہ یہ پوچھے کہ قوم بنانے کے لیے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے اندر ہونا چاہیے. اتنا ریجڈ اور روڈ رولر جو ہے وہ قوم نہیں بنا سکتا, ایک بات. اور وہ جس طرح کے فالوورز کریٹ کیے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے, تو کیا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کے رویوں کے ساتھ کوئی قوم بن سکتی ہے, یا بہت بڑے جو انٹرا نیشنل کرائسز ہے یا کلیشز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. پھر دوسری بات, یہ تو میں نے ایک پرسنل ٹریٹ اور فالوورز کی بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو وزڈم اور ویژن چاہیے ہوتا ہے. وہ ہمیں کہیں نہ کہیں یعنی اس کی کمی نظر آتی ہے. آپ کو 4 لفظوں میں ایک چیز بتا دینا, پھر اس کے لیے ایک سٹرگل کا کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر سٹرگل جج کی جاتی ہے. جیسے ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور علامہ اقبال اور جو اس وقت کے تحریک پاکستان کے قائدین تھے جو اس وقت قوم بنانے کا سوچ رہے تھے, اگر ہم ان پیرامیٹرز کو لے کے چلیں جس میں اسٹیٹسمین شپ ایک بہت ایلیمنٹ تھا, تو پھر یہ جب ایک قوم
یعنی دے آر ویری اسینشل ایلیمنٹس. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ میں کوئی آلو ٹماٹر کی قیمتیں، لیکن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے دھرنوں میں نعرہ مارا تھا کہ میرے پاس تو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں اور ہم یوں کر دیں گے. آج کی جو قوم بنانے کا مرحلہ ہے نا، وہ معاشیات سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن کو دیکھیں تو کولڈ وار کا بیسک آبجیکٹو کیا تھا؟ ریسورسز نکال دیے جائیں، جس کی وجہ سے یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا. آپ بنیادی طور پر قوم سے ریسورسز نکال رہے ہیں. ان کی جو اکانومی ہے یا گراس روٹ اکانومی جو ہے، اس کو تو آپ کہیں سٹیبل نہیں کر پائے. ایون اب میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں، جو پہلے بہت ریزنیبل کما لیتے تھے، اب ہمیں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. بزنس مین جو ہے اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. انڈسٹری آپ کی کہاں پر موجود ہے؟ جو جتنی پروڈکٹیوٹی اس کی پہلے تھی، کیا اب وہ ہے؟ تو لیکن وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے. ایم ایس سی اسکیم کی اگر ہم بات کریں، سرمایہ دار آئے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسکیمیں بھی لانچ کی ہیں. بڑی حد تک پیکیج خصوصی طور پر دیے ہیں، ریل اسٹیٹ کو انہوں نے دیے ہیں. فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، احساس پروگرام کی بھی بات کرتے ہیں. تو یہ سارے پروگرام بھی تو ہیں، ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں. احساس پروگرام کہتے ہیں اسپیسیفک مجھے نہ کریں، میرا کام اور بھی تھا جو آپ نے یہاں تک مجھے محدود کر دیا. اچھا، بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں، سائیکل کے بہت سارے پرزے ہیں. آپ کے نہیں، میں تو ٹور ڈی فرانس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، سائیکل آپ کے پاس ہے نہیں. دیکھیں، آپ کی سائیکل پنکچر ہے، آپ کو اس کے اندر وہ مطلب سائیکل نہیں چل رہی نا. اگر سائیکل چلے گی تو آپ ٹور ڈی فرانس جو ہے اس میں حصہ لیں گے. تو آپ دو تین جیسے احساس پروگرام ہے، یہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے. اور جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بندے کو بات کرنی چاہیے. جو گراس روٹ لیول پہ جو بلو دی پاورٹی لائن لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے ایک ریزنیبل ہے. اب اس کو میرا چونکہ اس کے اوپر انالیسس نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو مل رہا ہے اور کتنا اچھا مل رہا ہے، لیکن اوور آل جس طرح کا انیشیٹو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس ونڈرفل اسٹیپ یہ وہ کام ہے جن کی بنیاد کے اوپر آئندہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے، سپورٹ مل جائے گی. میرا نہیں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ ایکشن کی جیسے ہم بات کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے بڑی پالیسیز بنائی ہیں، فریم ورکس بنائے، لیکن آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کتنی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پروونشل گورنمنٹس اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کیا ویسے پرفارم کر رہی ہیں. لیکن یہ کچھ دو ایک مثالیں موجود ہیں نا آپ کے پاس، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا وہ کہاں ہیں؟ آپ کی ریجنل کولیبوریشن اور وہ کہاں پر ہیں پھر آپ کے جو انٹرنیشنل بیلنس آف پاور تھا وہ کہاں پر ہیں جو 2 سال سے ایک کولڈ وار ایمرج ہو رہی ہے، آپ اس میں کہاں پر ہیں؟ یعنی معاشیات کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی. اب رضا صاحب، پہلے جو 2 کولڈ وارز ہوئی تھیں، وی ور الائی ان دی کولڈ وار اگینسٹ رشیا. اب جو کولڈ وار ہے اس میں ہم وکٹم ہوں گے کولڈ وار کے. ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اور یہ کولڈ وار جو ہے وہ ساری چائنا اور اس کے ایکسپینشن، اور جیسے رشیا بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے تو اب ایک نیا مسئلہ اس کے لیے کھڑا کیا گیا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریجول جو چیزیں ہو رہی ہیں، ٹی ٹی پی انڈیا کا بننا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، افغانستان کا آپ کے ساتھ نہ چلنا 40 سال کی انویسٹمنٹ کے بعد بھی، تو چیلنجز رہے ہیں. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موجودہ حکومت کے لیے چیلنج ہے، کووڈ بھی تھا، یہ بھی تھا. لیکن بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ، تحریک عدم اعتماد کے بارے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں، کاف لیگ آج واقعی کو ٹف ٹائم دے جائے گی یا ڈیل کر لیں گے، بہتر طریقے سے کھیل لیں گے کپتان؟ میرا خیال ہے کہ اب شاید کشتی سے بوجھ اتارنے کا وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.